अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का जो रवैया, जो मज़ाज, जो तर्ज़ हुक्मरानी है, उसका हम कई बार ज़िक्र कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म को कई मैनू में वज़ीर-ए-आज़म को एक ख़ुद गर्ज़ शख्स भी कहा जाता है। अना परस्त तो वो हैं, और बड़ी बात कि वो ख़ुद को परफेक्ट समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इस कुल कायनात नहीं तो इस मुल्क में कम अज़ कम मेरे जैसा परफेक्ट बंदा कोई नहीं होता। और ये जो मैं बात परफेक्शन की करता हूँ, तो परफेक्ट इस मुल्क में हमेशा ख़ुद को आमरू ने समझा है। लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है, आज उस पर बात करेंगे। और उस फैसले में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम ने भी वज़ीर-ए-आज़म की सोच को आमराना सोच करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की पंजाब के हवाले से सोच को पंजाब की ग़ुलामी तस्वर करार दिया है। सूबाई खुद मुख्तियारी में मुदाखलत करार दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म के हिदायत पे। न फ़कत ये, लेकिन पंजाब के जो दीवानी मुकदमात में के हवाले से एक आर्डीनेंस लाया गया था, ये उसका फ़ैसला है। और गुज़िश्ता दिन ही लाहौर हाई कोर्ट ने उस आर्डीनेंस को उड़ा दिया। वैसे आपको पता है कि पाकिस्तान में इमरान ख़ान जब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हुए हैं, तब से कानून साज़ी के लिए उनका ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार जो है वो पार्लियामेंट के बजाय, यानी फिर वो सूबाई असम्बली हो या कौमी असम्बली हो, उनके बजाय उनका ज़ोर हमेशा आर्डीनेंस पे रहता है। और फिर पंजाब या केपी के दोनों सूबाई हुकूमतों को इमरान ख़ान साहब यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब अपनी दाईं और बाईं जो जेब है उनमें समझते हैं। फिर तमाम मामलात में उनकी मुदाखलत अपनी जगह, लेकिन जो काम सूबाई असम्बलियों का होता है, यानी कानून साज़ी जो सूबाई असम्बलियों का इख्तियार है और आइनी इख्तियार है, उसको भी वज़ीर-ए-आज़म इस्तेमाल करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। और एक ऐसा ही काम जो उन्होंने पंजाब में किया था, यानी सिविल जो कानून है उनमें उसमें तरमीमी आर्डीनेंस जो लाया गया था, वो चैलेंज हुआ लाहौर हाई कोर्ट में। और लाहौर हाई कोर्ट ने न फ़कत उसको कलअदम करार दे दिया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उस फैसले में कई बातें लिखी हैं जो डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को हिट करती हैं। उसमें ये लिखा गया कि वज़ीर-ए-आज़म की सोच आमराना है। उसमें ये लिखा गया अदालत के फ़ैसले में कि एक ऐसा आर्डीनेंस लाया गया है जो वफाक में बना और फिर उसको सूबे के हैंड ओवर कर दिया गया, और सूबे ने डाक खाने का काम किया। यानी पंजाब गवर्नमेंट के लिए लाहौर हाई कोर्ट अपने फ़ैसले में लिख रही है कि वो डाक खाने के तौर पे काम कर रही है। वैसे पंजाब हुकूमत में उस्मान बुज़दार की जो कारकर्दगी है वो सब पे आया है। उस्मान बुज़दार ने पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब सूबे को, पंजाब की इंतज़ामिया को फ्रीज़ करके रख दिया है, मुंजमद करके रख दिया है। यानी वो पंजाब जिसमें जाने माने एक चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे और ज़बरदस्त जो एडमिनिस्ट्रेटर थे शहबाज शरीफ थे, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए उस्मान बुज़दार का जब वो वीडियो भी मंजर आम पे है, जब कोई एक बुढ़िया से जब तारीफ़ करवाई जा रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि ये शहबाज शरीफ लगे हैं पंजाब में अभी। तो पंजाब में जो अभी शहबाज शरीफ लगे हैं उनको तो 3 साल हो चुके हैं, जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान वसीम अकरम प्लस का नाम दे रहे हैं। वैसे वसीम अकरम उस्मान बुज़दार जैसा था, ये सवाल फिर बाद में उठता है। लेकिन हम आते हैं अदालती फ़ैसले पे जो जस्टिस शाहिद करीम ने दिया। वो तफसीली फ़ैसला आज जारी हुआ, और उस तफसीली फ़ैसले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जिसके लिए पता नहीं उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो पता नहीं क्या कहते हैं कि दीवार के उस पार वो देख सकते हैं, वो इतने विजनरी हैं, उनकी वजह से सारे दुनिया जो है वो इस्लामी फ़ोबिया को ख़त्म करने में लगी हुई है। उसकी वजह से जो कश्मीर का मामला हल होने लगा है वो इमरान ख़ान है, जिसकी वजह से पहली मरतबा कश्मीर का मामला आलमी फ़ोरम पे उठा। आलमी फ़ोरम पे क्या उठा? कश्मीर बेच के दे के आए आप उनको, भारत को। और ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल को आंखें दिखाई मगरब ने पहली मरतबा, किसकी वजह से? इमरान ख़ान की वजह से। अब बस इसके बाद फुल स्टॉप ही अच्छा है वैसे। तो बहरहाल जो लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस शाहिद करीम ने
جو ضابطۂ دیوانی ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے جو فیصلہ دیا ہے اس کے چیدہ نکات آپ کو بتاتے ہیں، اور اس میں اس وزیر اعظم پاکستان کی شخصیت کو بھی بیان کیا گیا ہے، پنجاب کی صوبائی خود مختاری پہ جو قدغن وفاقی حکومت یعنی عمران خان کی شکل میں لگائی گئی اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ پنجاب حکومت کا کردار کیا ہے اس وقت عملی طور پہ۔ تو یہ فیصلہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جسٹس شاہد کریم نے لکھا، اور اس میں لاہور ہائی کورٹ نے ضابطۂ دیوانی میں جو ترمیمی آرڈیننس لایا گیا تھا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ آرڈیننس کی فیکٹری ویسے ہی وفاق میں عمران خان صاحب کی حکومت نے بنا دی ہے، لیکن اب پنجاب کی طرف بڑھے ہیں، پنجاب میں جہاں پی ٹی آئی کی اکثریت بھی ہے اور وہاں کوئی سینٹ کے ضروری نہیں کہ سینٹ بھی پاس کرے اس بل کو، وہاں گورنر بھی ان کے ہیں، اس کے باوجود وہاں پہ آرڈیننس فقط اور فقط وزیر اعظم کی خوشنودی کے لیے، وزیر اعظم کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے، وزیر اعظم کے ہدایات پہ عمل درآمد کے لیے، اور وزیر اعظم بس رات کو اٹھتے ہیں صبح یہ سمجھتے ہیں یہ اگر آرڈیننس جاری ہو گیا تو تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو جو آرڈیننس وزیر اعظم کے ہدایات پہ لایا گیا وہ ثابت بھی ہوا کہ وہ فقط نہ فقط وزیر اعظم ہدایات وزیر اعظم نے جاری کی، لیکن وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو دستاویز ہینڈ اوور کیے، اور دستاویز پہ اس آرڈیننس کو گورنر صاحب نے پھر جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے تو پھر اس آرڈیننس کو اڑا دینا ہی تھا۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے وہ جو فوجدار دیوانی ترمیمی آرڈیننس تھا اس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ اس کے علاوہ اس آرڈیننس کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے تفصیلی فیصلہ، اس میں کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کو عدالتی نظیر قرار دیا جائے، عدالتی نظیر تصور کیا جائے تو آئندہ جو بھی آرڈیننس ہوں گے جو چیلنج ہوں گے تو اس کے پیرامیٹرز جو ہوں گے وہ اس فیصلے کی بنیاد پہ پھر طے ہوں گے، پھر عدالت کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ کیا فیصلہ دیتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ضابطۂ دیوانی کا ترمیمی آرڈیننس نے سائلین کے حقوق کا گلا گھونٹ دیا، یعنی عمران خان صاحب نے جو آرڈیننس جاری کرنے یا تیار کرنے کی جو ہدایات دی تھی اس پہ لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی تھی جو فریادی سائلین جو ہیں ان کے حقوق کا گلا گھونٹ دیا گیا اس آرڈیننس کے ذریعے، یعنی وزیر اعظم صاحب جو درخواستیں سول مقدمات میں جاتی ہیں عدالتوں میں ان سائلین کے یعنی درخواست گزاروں کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے۔ یہ زبردست ایک بڑی آبزرویشن ہے جو ایک وزیر اعظم کے حوالے سے نہیں لیکن اس کی ہدایات پہ جاری کیا گیا ایک آرڈیننس کے حوالے سے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ضابطہ دیوانی میں ترمیم کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے کوئی رائے نہیں دی گئی۔ وفاق یا وزیر اعظم کا صوبے کی قانون سازی کے لیے ہدایت دینا صوبے کے اختیارات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے، یعنی وفاق پاکستان یا وزیر اعظم کسی صوبے کو یہ کہیں کہ یہ قانون پاس کر دو، یہ اڑا دو، اس میں یہ ترمیم کر دو، اس میں یہ کر دو، اس میں وہ کر دو، تو لاہور ہائی کورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق یا وزیر اعظم کا صوبے کی قانون سازی میں کے لیے ہدایت دینا صوبے کے اختیارات کو ٹھیس پہنچانا ہے، یعنی وزیر اعظم صاحب حق پہ صوبائی خود مختاری کے مخالف ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں وہ میرے گھٹنے کے تلے ہوں، اس کے نیچے ہوں، اور میں جیسا کہوں، جیسے وہ کہتے ہیں، جیسے MBS کہتے ہیں محمد بن سلمان کہ یہ ہو جا پھر وہ ہو جاتا ہے، تو وزیر اعظم صاحب اسی خواہش میں حکومت کر رہے ہیں کہ میں جیسا چاہوں ویسا ہو جائے، لیکن کبھی کبھی کورٹ بھی آنکھیں کھول کے بیٹھتی ہے اور پھر آپ کے احکامات کے آپ کی ہدایات کی روشنی میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو اس طرح اڑا دیتا ہے جس طرح آرڈیننس لاہور ہائی کورٹ نے اڑا دیا۔ پھر اہم بات جو اس فیصلے میں وہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کا صوبے کے قانون سازی کے لیے ہدایات کرنا نہ صرف غیر قانونی بلکہ اختیارات کا آمرانہ استعمال بھی ہے، یعنی وزیر اعظم جو اپنے اختیارات استعمال کر رہے ہیں، اختیارات وہ آمرانہ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، یہ لاہور ہائی کورٹ کر رہی ہے۔ دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں لاہور ہائی کورٹ یہ اپنے فیصلے میں کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم کا صوبائی معاملات میں قانون سازی کے لیے ہدایات جاری کرنا نہ فقط غیر قانونی ہے لیکن وہ وزیر اعظم کے اختیار کا آمرانہ استعمال بھی ہے، یعنی وزیر اعظم کو آمرانہ سوچ کا مظہر، آمرانہ سوچ کا مالک قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ ہم دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں
اور وزیر اعظم کی جو آمرانہ سوچ ہے، اس کا انداز گفتگو ہے، ملنے کا طریقہ ہے، اس کا کسی پہ پریشر ڈالنے کا طریقہ ہے، اس کا انداز گفتگو ہے، اس کا یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ سارا وہ آمرانہ، وہ اسی طرح پرویز مشرف کو ہم نے دیکھا وہ اسی طرح کرتے تھے، یہ ہو گیا کراچی میں، اور جو مالک تھے انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ ادھر 40-60 لاشیں گری ہیں، اور پرویز مشرف یہاں پہ موقع دکھا کر کہہ رہا ہے کہ وہاں طاقت کا جو استعمال ہوا ہے، یہ طاقت اس طرح استعمال ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ہم بات کریں وزیر اعظم کے حوالے سے اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ وزیر اعظم کا ہدایت کو بلا عذر تسلیم کرنا پنجاب کی غلامی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی پنجاب نے وزیر اعظم کی ہدایت کو جوں کہ توں من و ان آنکھیں بند کر کے ان کی ہدایت کو تسلیم کر کے آرڈیننس جاری کیا، اس کو لاہور ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اپنی غلامی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وفاق نے جو ہدایات دی ان پہ اپنا ذہن استعمال نہیں کیا، جس طرح صدر پاکستان اپنا ذہن استعمال نہیں کر رہے ہیں ریفرنسز پہ، تو وہ بھی ایک قسم کی غلامی ہے۔ لیکن یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کی غلامی قرار دیا ہے کہ وفاق کی ہدایت کو بلا عذر تسلیم کرنا، یعنی اس میں کوئی سوال نہیں اٹھانا، اس کو جوں کہ توں منظور کرنا پنجاب کی غلامی کو ظاہر کرتا ہے، اور پنجاب کو اپنی جیب میں سمجھتا ہے عمران خان۔ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ فیصلے میں نہیں، لیکن فیصلے میں اس سے بڑی باتیں۔ پنجاب کی گہری غلامی آئین میں صوبوں کی خود مختاری کے تصور کے خلاف ہے، یعنی پنجاب نے اپنے آپ کو وزیر اعظم کا یا وفاق کا غلام تصور کر دیا۔ عثمان بزدار تو بیچارے ہیں ہی نوکر غلام ہیں، وہ جب بلایا جاتا ہے ادھر آ، وہ بھاگے ادھر آ جاتے ہیں، جب پھر کہا جاتا ہے کہ واپس چلا جائے پھر وہ واپس جاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ کے، نہ ان کو ڈھنگ بات کرنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ان کی گہرائی، نہ ان کا وزڈم، نہ ان کے دانش، نہ ان کی ایڈمنسٹریشن، نہ ان کو کام چلانے کا، بس وہ تو بیچارے ہیں غلام۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے پھر ٹھیک ہی کہا ہے نا، یہ جو گہری غلامی ہے، اس کو صوبوں کے جو خود مختاری ہے صوبوں کی، اور خود مختاری کے تو وزیر اعظم بالکل خلاف ہیں، نہ فقط وزیر اعظم لیکن وزیر اعظم کی پوری ٹیم جو 18ویں ترمیم کے خلاف، اور ان کا پہلا ٹارگٹ یہی تھا کہ اس 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے، یہ ان کے اس کے لیے لائے گئے تھے، لیکن بدقسمتی رہی ان کی کہ وہ نہیں ختم کر سکے، کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے جس طرح ماحول پیدا کیا نا، اس ماحول میں تو ہو بھی نہیں سکتا۔ اور پھر بہرحال پنجاب نے اس خود مختاری کو تسلیم کیا اور کہا کہ یہ ایسے اقدامات، یعنی ہائی کورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کی طرف سے اگر ایک آرڈیننس وفاق کی ہدایت پہ کوئی صوبہ جاری کرتا ہے، وہ بھی صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے۔ ابھی آپ اس فیصلے کو نظر میں رکھیں، اور پھر وفاق کا جو سندھ سے رویہ ہے، سندھ کے حوالے سے جو باتیں وفاق کرتا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ کس طرح خود مختاری میں مداخلت کرتے ہیں۔ ابھی ہم اگر یہ بات کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے جی آپ پی پی کی حمایت کریں، آپ پی پی کی، یہ وہاں پی ٹی آئی کی خود کی حکومت ہے، عمران خان نے جو کیا ہے وہاں پہ صوبے کے خود مختاری کو جو روندا ہے، اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ آبزرویشن دیے۔ آگے چل کے وہ یہ کہہ رہے لاہور ہائی کورٹ کہ وزیر اعظم کے پنجاب میں قانون سازی کے لیے دی گئی ہدایات غیر قانونی، یعنی نہیں دے سکتے وزیر اعظم کسی صوبے کو یہ ہدایت نہیں دے سکتا کہ آپ یہ قانون سازی کریں، آپ یہ آرڈیننس لائیں، آپ یہ کر دیں وہ کر دیں۔ قانون سازی میں صوبے خود مختار ہیں، تو آپ اگر ہدایات دیں گے، وفاق دیں گے، تو پھر 1 یونٹ قائم کر لیں، پھر تو الگ صوبوں کی حیثیت تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر خود مختاری کا کوئی فائدہ نہیں، پھر 18ویں ترمیم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو ہدایات دی تھیں قانون میں ترمیم کے حوالے سے، وہ غیر قانونی ہیں۔ ویسے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو وزیر اعظم کو پڑھنا چاہیے۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کا وفاقی حکومت کی ہدایت پہ عمل کرنا بھی وفاق اور صوبائی صوبوں کو دی گئی خود مختاری کو ٹھیس پہنچنے، یعنی ایک تو قصور وفاق کا ہے کہ انہوں نے ہدایت بھیجی، وزیر اعظم کے کہنے پہ ایک لفافہ دے دیا عثمان بزدار کو اور یا گورنر کو، ان کے اچھا گورنر عجیب بات ہے، گورنر ایک زبردست قسم کی جو ڈیموکریسی میں رہ کے آئے ہیں، برطانیہ میں وہ رہے، مدر آف پارلیمنٹ جس کے پارلیمنٹ کو کہا جاتا ہے، وہاں اتنے سال رہ کے آئے ہیں، اور ادھر آ کے وہ جی جناب بنا وزیر اعظم حکم کرے کیڑا آرڈیننس جاری کرنا ہے وہ کر دیتے، یعنی اس کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ مدر آف پارلیمنٹ جہاں ہو، جس ملک میں جمہوریت ہو، جس ملک میں قانون ہو، جس ملک کا
میں آئین پہ عمل درآمد مکمل طور پہ ہو، مطلب آئین ریٹن میں بھی نہیں، لیکن آئین سے جو روایات ہیں، آئینی روایت، اس سے 1 انچ بھی کوئی نہیں ہٹ سکتا۔ وہاں پہ اتنے سال ضائع کر کے پنجاب کے گورنر یہاں پہ آئے، وہ بھی جی خان صاحب آرڈیننس جاری کر دیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ فقط وفاق کا نہیں، لیکن پنجاب اور جو پنجاب حکومت کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے خود مختاری کو، صوبائی خود مختاری کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ پنجاب نے وفاق کے حکم پر عمل کر کے نہ صرف صوبائی خود مختاری، صوبائی اختیارات ترک کیے ہیں، بلکہ حقوق پہ بھی سمجھوتا کیا، یعنی پنجاب نے اپنے حقوق پہ سمجھوتا کیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلام ہیں وفاق کے، وزیر اعظم جو کہے گا وہ مانیں گے۔ تو یہ پنجاب کے جو حقوق ہیں ان کو ٹھیس پہنچائی، ان پہ سودے بازی کیے، یہ لاہور ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں۔ زبردست قسم کا فیصلہ ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے یہ تاریخی فیصلہ لکھا، اور انہوں نے لکھا ہے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس ملک کا آئین تحریری ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہوگی۔ جس ملک کا آئین تحریری ہو، پاکستان کا آئین تحریری ہے، یہ بات الگ ہے کہ عامر اس کو آئین کو رونتے ہیں، اس کو پاؤں کو نیچے جو کچلتے ہیں، اور پھر عدلیہ اس پہ ٹھپا لگاتی ہے، عدلیہ پھر ان آمروں کو دے دیتی ہے، آئین میں ترمیم کا حق بھی دیتی ہے۔ جیسے ارشاد حسن، جیسے انوار الحق، کئی ہمارے سامنے مثالیں، تو پھر عدلیہ کا کردار بھی اس نظر سے، لیکن جسٹس شاہد کریم نے کلیئر کر دیا کہ ذہن میں رکھنا چاہیے جس ملک کا آئین تحریری ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوگی۔ قانون ساز کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے، کوئی مخصوص فرد اس سے استثناء حاصل کر لے، کوئی نہیں بنا سکتے، یعنی پرسن اسپیسیفک قانون نہیں ہو سکتا، قانون ساز ایسا قانون نہیں بنا سکتے، یعنی آرڈیننس میں کچھ ایسا ہی تھا۔ پاکستان کے تمام مجاز حکام، یعنی تمام جو اختیاری رکھنے والے جو اتھارٹیز ہیں، جو بالا آفیسر ہیں، جو بالا ادارے ہیں، ان کو قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا۔ یہی تو آئین کہتا ہے، اور آئین نے تمام اداروں کے لیے دائرہ اختیار مقرر کیا ہے، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے کام میں مداخلت کرتا ہے، دوسرا ادارہ تیسرے کے، اور ایک ادارہ ہے جو سب اداروں کے کام میں مداخلت کرتا ہے۔ تو اس طرح ضابطہ دیوانی ترمیمی آرڈیننس قانون کے استحکام کو بڑا خطرے سے دوچار کر رہا ہے۔ آرڈیننس جاری کرنے کا جو اختیار ہے وہ کوئی پتھر پہ لکیر کی مانند نہیں، لیکن ایگزیکٹو آرڈر کو ریت پہ الفاظ لکھنے کے مترادف ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر اگر اس طرح کا آتا ہے تو وہ ریت پہ الفاظ لکھے، سمجھا جائے، ہوا آئی، ریت اڑ گئی، الفاظ مٹ گئے۔ یہ کوئی حرف آخر نہیں کہ جو آرڈیننس جاری کیا جائے وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ترمیمی آرڈیننس کا ڈرافٹ بھی وفاقی حکومت نے بنایا اور پنجاب حکومت کو دیا۔ ترمیم سے قبل پنجاب حکومت نے ڈرافٹ پر خود کوئی غور و غوص نہیں کیا۔ متعدد قوانین مواقع دینے کے باوجود ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ترمیم آرڈیننس کی سمری یا دستاویز سے ہم آہنگ نہیں کر سکے۔ یہ وہ عدالت جو کارروائی تھی اس حوالے سے یہ عدالت میں فیصلہ جو ہے اس میں بتایا جا رہا ہے۔ ترمیم آرڈیننس ایک غیر مضبوط طریقے سے تشکیل دیا گیا۔ ضابطۂ دیوانی میں ترمیم آرڈیننس لانے کے لیے 1 ہفتے میں تمام کارروائی مکمل کی گئی۔ آئین میں وفاق کے ساتھ صوبوں کو چلانے کے لیے جو اختیارات ہیں ان کا دائرہ کار واضح ہے، یعنی صوبوں کو کس طرح چلایا جائے گا، وفاق کو کس طرح چلایا جائے گا، وفاق اور صوبوں کو جو چلایا جائے گا وہ آئین میں طریقہ کار درج ہے۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کر رہی ہے، اور پھر یہ کرے آئینی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے وفاق صوبے کے معاملات میں تجاوز نہیں کر سکتا، یعنی وفاق صوبوں کے معاملات میں تجاوز نہیں کرتا، حد دخلی نہیں کر سکتا، انکروچمنٹ کہیں نہیں کر سکتا۔ وفاق کا اپنا کام ہے، صوبے کا اپنا کام ہے۔ یہی تو 18ویں ترمیم کا جو ثمر ہے کہ بھئی صوبے اپنا کام کریں گے، وفاق اپنا کام کریں گے، اور لاہور ہائی کورٹ نے 18ویں ترمیم کو مثبت انداز میں دیکھ کر یہ فیصلہ دیا ہے، اور عمران خان اور وفاقی حکومت پہ یہ فیصلہ ان کو واپس، ان کا جو آرڈیننس تھا وہ وہاں سے پھینکا ہے، لاہور سے اسلام آباد میں آ کے وہ لگایا، اور یہ فیصلے میں یہ کہا گیا کہ در حقیقت محکمہ قانون پنجاب انصاف اور پارلیمنٹری امور پنجاب نے وزیر اعظم کی ہدایت پہ عمل کیا اور ڈاک خانے کا کردار ادا کیا۔ مطلب پنجاب حکومت نے ڈاک خانے کا کردار ادا کیا، وزیر اعظم جو وزیر اعظم نے بھیجا اس پر ٹھپا لگایا، گورنر کو دیا، گورنر نے سگنیچر کے، آرڈیننس جاری ہو گیا، اور جو گزٹ تھا اس کا حصہ بن گیا۔ پنجاب حکومت نے وزیر اعظم کے کہنے پہ ڈاک خانے کا کردار ادا کیا،
اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جو صوبے میرے دائنی بائیں جیب میں ہیں وہ ڈاک خانے کا کردار ادا کرتے رہیں کیونکہ میں پرفیکٹ ہوں۔ پھر فیصلے میں کہا گیا کہ محکمہ قانون اور انصاف پارلیمنٹ نے مجھے آرڈیننس کا جو مسودہ تھا اس پہ غور و غوص بھی نہیں کیا۔ گورنر سر اسمبلی کے سیشن کی عدم دستیابی یا انتہائی ناگزیر حالات میں آرڈیننس جاری کر سکتے ہیں، یہ آئین میں بھی لکھا ہے، اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن ہمیشہ یہی کہتی رہتی ہے کہ آرڈیننس خدا کے واسطے آپ ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری نہ بنائیں، آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ لائیں، قانون سازی پارلیمنٹ کے ذریعے کریں، ہم آپ سے تعاون کو تیار ہیں، لیکن نہیں جناب، آرڈیننس پہ آرڈیننس۔ اور علوی صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں وفاق میں، وہ کہتے ہیں جی کتنے صحیح کرنی ہے، وہ آنکھیں بند کر کے وہ صحیح سگنیچر کر دیتے ہیں۔ اور فروغ نسیم سے یہ شروع ہوتا ہے، شہزاد اکبر، فروغ نسیم، بابر اعوان، پھر عمران خان صاحب کو بریفنگ دی جاتی ہے، عمران خان ایڈوائز دیتے ہیں، صدر علوی یوں کر دیتے ہیں، اور یہ پنجاب کے ساتھ بھی ابھی انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے۔ دیوانی، یہ پھر عدالتی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ضابطہ دیوانی میں ترامیم کا آرڈیننس جاری کرنے کی سمری سے ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کی خواہش پہ یہ آرڈیننس جاری کیا گیا۔ وزیر اعظم کے غربت سیکٹر میں متعلق میٹنگ میں خاص طور پہ پنجاب میں نئی قانون کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ رولز آف بزنس کے تحت قانون سازی کے لیے چیف سیکریٹری کا کردار بھی اہم ہوتا ہے، لیکن عدالت میں کوئی ایسی دستاویز پیش نہیں کی گئی کہ چیف سیکریٹری نے رولز آف بزنس کے تحت اپنی ذمہ داریاں ادا کیں۔ یہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت پہ تو چارج شیٹ ایک لگا دی ہے کہ وہ ایک ڈمی ہے، عثمان بزدار ڈمی ہیں، ان کے ساری حکومت ادارے وہ خود کو غلام تصور کرتے ہیں، لیکن ادھر عمران خان صاحب کو وفاقی حکومت کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور اس فیصلے سے ظاہر ہوتا ہے عمران خان کا کردار، عمران خان کی آمرانہ سوچ، عمران خان کی وہ دانش، جس دانش کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صوبے جہاں میری حکومت ہے، یا وفاق جہاں میری حکومت ہے، وہاں سکہ میرا ہی چلے گا، یہ میری کالونیز ہیں اور میں پرفیکٹ ہوں۔ لیکن لاہور ہائی کورٹ نے اس آرڈیننس کو اڑانے کے ساتھ پنجاب کی غلامی کا اعلان کیا، غلامی کا کیا، لیکن اس نے یہ اعلان کیا کہ عمران خان پنجاب کو غلام سمجھتے ہیں، اور عمران خان کے لیے کہا ہے کہ وہ ایک آمرانہ سوچ رکھتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔